अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं समा स्पेशल। साल 2024 का इख्तिताम हुआ चाहता है और इस पूरे साल में ऐसा क्या कुछ था जो पाकिस्तान ने नहीं देखा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैलेंजेस मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर रहे हैं, मगर इस वक्त हम मौजूद हैं दफ्तर खारजा में, और दफ्तर खारजा वो जगह है कि जहाँ पर इन तमाम तर चैलेंजेस का बहुत खुश उसलूबी के साथ, बहुत डिसेंसी के साथ और एक मुनज़्ज़म अंदाज में इनका न सिर्फ सामना किया जाता है बल्कि इनका सोल्यूशन निकाल कर हुकूमत वक्त को दिया जाता है। वी आर स्पीकिंग टू इन आवर टुडेज समा स्पेशल प्रोग्राम फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान है, हमें बजा तौर पर उन पर बहुत फ़ख्र है और एक काबिल शख्सियत हैं, दफ्तर खारजा की सीजन डिप्लोमेट हैं, मगर इस वक्त एक इंतहाई भारी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। विदाउट फर्दर एड्यू हम मैम तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब जाएंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद समा स्पेशल में। और जैसे कि हमने चैलेंजेस की बात की, तो हमने साल 2024 का आगाज़ जो किया, तो अगर हम वाक़यात को लेकर चले तो उसमें सबसे पहला हमारा इस साल के आगाज़ में टाकरा हुआ ईरान के साथ। तो आप से उससे आगाज़ करना चाहेंगे कि ईरान तो एक ऐसा मुल्क था कि जिसके साथ जब उनकी जानिब से एक सरहदी खिलाफ वर्जी की गई तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया पूरी हैरान थी, क्योंकि बहुत ही कॉर्डियल टाइज हैं पाकिस्तान के और ईरान के। तो हम अभी आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद दैट इंसिडेंट, उसके बाद आगे। हाँ जी, बिल्कुल। साल का शुरू बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़े से हुआ, और ईरान, जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान का बड़ा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात हमेशा बड़े स्टेबल रहे हैं, और जब ये वाक़या हुआ तो हकीकतन दुनिया में क्या फ़ॉरेन ऑफिस में किसी को यकीन नहीं आया कि वाकई ईरान के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ है और कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता है, तो हमें बहुत जल्दी हमने इस इशू से रिज़ॉल्व भी किया और इससे आगे बढ़े, और बहुत जल्द आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और ईरान ने उस चैप्टर को क्लोज़ करके आगे बढ़े। इनके ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उस विज़िट में इतनी चीज़ें एग्री हुई दोनों ममालिक के दरमियान, इकनॉमिक सतह पर जो इश्यूज़ हैं हमारे बॉर्डर्स पर, कोई और भी प्रॉब्लम्स आई, लिएज़ॉन ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के मसाइल थे, वो सारी चीज़ें बड़े खुशउस्लूबी से फ़ैसला हुआ। तो इसी वजह से ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमारी रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत सॉलिड मौजूद थी, तो उस पर काम करना आसान होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना आसान होता है, और इस तरह के चैप्टर्स को क्लोज करके आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना आसान हो। तो मैम, अभी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान उस वाक़े के बाद से ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हुए, या हमने मामूल पर लाए, अगर उनको डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर पूछा जाए? देखिए, मामूल हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और बिल्कुल मामूल पे लाया गया, अच्छे ताल्लुकात बढ़े, और हमारी दोनों ममालिक की एक और जो कॉमन कंसर्न रहा इस साल में, वो फ़लस्तीन का मसला था। तो उस पर भी दोनों ममालिक की आपस में कॉन्वर्सेशंस रहीं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में इस साल में ईरान के साथ ताल्लुकात फिर बढ़े हैं। मैम, ईरान से आगे बढ़ें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस अफ़गानिस्तान से सामने आते हैं। आपने हालिया वक्तों में काफ़ी हार्श स्टेटमेंट्स भी हैंडल किए, और जब हम देख रहे होते हैं टीवी पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स अपने करीबी मुल्कों की जानिब से या उनके दफातर खारजा की जानिब से, तो वो देखने में बड़ा एक सिंपल स्टेटमेंट लगता है, मगर ज़रा लोगों को बताइए कि ये इसके बैकड्रॉप में या बैकग्राउंड में कितनी एक मुकम्मल तौर पर एक मुसलसल, एक कांस्टेंट एक प्रोसेस चल रहा होता है डिप्लोमेसी का। एंड व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, आई विल आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस अबाउट दैट। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो वज़ारत ख़ारजा किसी मुल्क का स्टेटमेंट देता है, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल की तरफ से नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए वो मुल्क की तरफ से स्टेटमेंट होती है। तो इसलिए बहुत ज़िम्मेदारी से इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, और हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि हमें अपने दोस्त ममालिक के बारे में कोई नेगेटिव बात करने का मौका ना मिले। और डिप्लोमेसी का असास यही है कि आपस में बातचीत से, खुशउस्लूबी से मसाइल का हल किया जाए।
पब्लिक में तनाज़ात तब आते हैं जब बायलैटरली वो मसाइल हल ना हो रहे। कुछ रूम रह जाता है जब वहाँ पर, तो उसके बाद वो पब्लिक में आ जाते हैं। पब्लिक में आ जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पब्लिक में ना आए। लेकिन बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ हमारी रिलेशनशिप इस वक्त एक उसमें चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि अफ़गानिस्तान में कुछ गिरोह इस वक्त पनाहगज़ीर हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, TTP है, तो उनकी वहाँ मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा है। और पाकिस्तान ने अफ़गान हुक्काम पे बहुत दफ़ा ज़ोर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, और वो अपनी कमज़ोरी की वजह से या किसी और वजह से वो एक्शन नहीं हो रहा। तो इस वजह से कभी जब हमारे जवानों की शहादतें होती हैं तो पाकिस्तान फिर पब्लिकली अफ़गानिस्तान पे ज़ोर देता है कि ये एक्शन ले इन टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़, वरना हम बायलैटरली बहुत सारे मौक़े पर उनसे ये चीज़ बात करते रहते हैं। मैम, वजूहात क्या हैं? जब हम रिपोर्ट भी करते हैं आपके स्टेटमेंट्स, जब हम आपकी ब्रीफिंग्स को भी कवर करते हैं, तो एक सवाल जो अमूमन उठाया जाता है वो ये कि पाकिस्तान की क्या कमज़ोरी है। गो कि अभी रिसेंट कुछ वाक़यात में जब पाकिस्तान ने अपनी माइट शायद दिखाई भी, तो अब वही लोग उठकर फिर ये सवाल करते हैं कि ये किसी मुल्क की सॉवरेंटी या कहीं पर बच्चों की हलाकतें या ख़वातीन की हलाकतें, तो दे मिक्स अप ऑल द थिंग्स। मगर अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की इस डिमांड पर आपको बीइंग अ डिप्लोमेट या बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ दिस ऑफिस आपको क्या रिएक्शन आता है? वो तौजीह क्या पेश करते हैं, क्या वजूहात? देखें, जो बातें सफारतकारी में जो दो मुल्क आपस में बातचीत कर रहे होते हैं उसको पब्लिक में ना लाना बेहतर होता है। लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि जो टेरर ग्रुप्स हैं इससे सिर्फ पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है, अफ़गानिस्तान को भी ख़तरा है, खुद भी ख़तरा है। इसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जो ये ग्रुप्स हैं इनकी वजह से पाकिस्तान को टेररिज्म बढ़ रहा है और पाकिस्तान को इससे ख़तरा है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने बारहा ज़ोर दिया कि इन टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। दूसरी बात रही जो आपने कोई मिलिट्री ऑपरेशंस की बात की, आप जानती होंगी कि मार्च में हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी अफवाज ने एक एक्शन लिया था, और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था क्योंकि एक टेरर ग्रुप था, उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पर दहशतगर्दी करके हमारे लोगों को शहीद किया था। तो पाकिस्तान ने उसके रिएक्शन में ये स्ट्राइक्स की थी। तो पाकिस्तान की दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है। हम समझते हैं कि ये अफ़गानिस्तान का हक़ है, अफ़गानिस्तान के अवाम का हक़ है कि वो ख़ुद फ़ैसला करें कि उनके कौन हुक्मरान होंगे। पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अफ़गान लेड। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो भी इश्यूज़ आएँ उनको बायलैटरली और बातचीत से और डिप्लोमेसी से हल किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमने इस तरह जैसे मार्च में इंसिडेंट हुआ, हमने जब एक्शन लिया तो वो बड़ा क्लियरली हाफिज़ गुल बहादुर एक टेरर ग्रुप है जिसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, और वो टेरर ग्रुप ने पाकिस्तान में बहुत शहादतें की हैं, बहुत टेररिज्म फैलाया है। तो उनके ठिकानों पर हमला किया गया। कोई वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे नहीं थे। तो क्योंकि पाकिस्तान जब इस तरह का स्टेप लेता है, ये बहुत ज़िम्मेदारी का फ़ैसला है, ये हाईएस्ट लेवल पर इस तरह का फ़ैसला किया जाता है। और बहुत दफ़ा जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये फ़ैसला करती हैं, ये पाकिस्तान में भी टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, तो बहुत दफ़ा रिव्यू किया जाता है आपके ऑपरेशन को, फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाई जाती हैं जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। मैम, एक हकीकत और है जिसको हम पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का बायस समझते हैं और आप लोगों की इसके अंदर मेहनत भी बहुत है, टू डेवलप अ वेरी कॉन्क्रीट बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो हमारे लिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। पूरा एक खित्ता है जो हमारे अभी अनटैप्ड है पाकिस्तान के लिए ट्रेड वाइज। उसके अंदर समझा ये जाता है, सोचा ये जाता है कि क्या अफ़गानिस्तान टू गेट रिकग्निशन, क्या इस जगह के लिए, क्योंकि हमें ट्रांजिट रूट्स शायद थ्रू अफ़गानिस्तान ज़्यादा सूटेबल हैं,
کہیں اس کو انہوں نے اپنے لیے ایک ترک کا پتا بنا کر تو نہیں رکھا ہوا کہ ہمیں انہوں نے ہم ان کو ریکگنائز کریں اور وہ پھر ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلکس تک ایک ایکسیس دیں, یا ہم ان کے بغیر بھی وی آر گڈ ٹو گو اباؤٹ؟ دیکھیں ان کے بغیر تو پاسبل نہیں ہوگا انلیس پاکستان ایران کے تھرو سینٹرل ایشیا جانا چاہے. جو شارٹیسٹ روٹ سینٹرل ایشیا ہے وہ افغانستان ہی ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت رہی ہے ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس طرح کے روابط بڑھائے جائیں, کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس بڑھائے جائیں, کیونکہ اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں افغانستان بھی اور یہ سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں یہ لینڈ لاکڈ ملک ہیں اور ان کو سی پر ایکسیس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. تو یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پروجیکٹس کو ڈیولپ کیا جائے. اور آف کورس پیس, افغانستان میں پیس بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں ہمارے انرجی کے پروجیکٹس ہیں, ہمارے ریلوے کے پروجیکٹس ہیں اور کنیکٹیوٹی روڈ کے پروجیکٹس ہیں. آلریڈی سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو ٹریڈ ہوتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے سپورٹ کریں گے اور اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ پر کافی پاکستان کی اور افغانستان کی کولیبوریشن جاری رہتی ہے. تو بیسکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہم اس خطے کے مفاد میں ہے کہ ہم سارے مل کر یہ پروجیکٹس اپروو کروائیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے ان پروجیکٹس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں. مینس پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن کہ فیوچر میں وہ کسی قسم کا ریکگنیشن کا پریشر لے کر ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھا رہا. دیکھیں ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے وہ اتنا, کیونکہ ابھی ہم کھل کر بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں وہ مسائل ہیں جس میں پاکستان پر بہت سوال اٹھتا ہے, خاص طور پہ افغان حکام کی جانب. دیکھیں ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہمارے کیسے بھائی ہیں جو ہمیں ریکگنائز نہیں کرتے, تو آپ تو زیادہ فیس کرتے ہیں. دیکھیں جی ریکگنیشن کا مسئلہ جو ہے وہ اس پر جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ ہم مل کر فیصلہ ٹھیک ہے. تو پاکستان باقی ممالک کے ساتھ مل کر یہ بات چیت کرے گا. اس پر جو انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنس ہیں افغانستان کی طرف سے وہ افغانستان نے اس پر ایکشن لینے ہیں. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف, اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. اور یہ صرف پاکستان کو شکایتیں نہیں ہیں, افغانستان کے جو اور ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی ایشوز ہیں یہ اور کنسرنز ہیں کہ ان کے ملک سے ٹیررزم ہو رہی ہے. دوسری چیز جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہیومن رائٹس, خاص طور پہ جو ویمن ایجوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان کی بھی ترجیح ہے کہ خواتین اور بچیوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, وہ ان کا حق ہے, اسلام میں اس کی اہمیت ہے, تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف, پاکستان کی افغان حکام کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں. ہماری ایمبیسیز وہاں پہ فعال ہیں, ہمارے سینئر حکام آپس میں بات چیت کرتے ہیں. بلکہ پاکستان کی ایمبیسی اس وقت بھی کام کرتی رہی ہے when it was the only embassy ڈیورنگ US ٹروپ withdrawal. جی بالکل, ایک اکیلی غالباً ایمبیسی تھی, سفارت خانہ, جس کے پاس کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی اور وہ دن رات افغانس کے لیے مسلسل کام کر رہے تھے. ویزاز ور بینگ ایشوڈ. تو تبھی تو پھر دکھ ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ پھر ان اچھائیوں کا ذکر کیوں نہیں افغانوں کا. دیکھیں جب دو بھائی آپس میں بات چیت کرتے ہیں شکایتیں تو ہوتی ہیں, لیکن ہم افغانستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کلچرل تعلقات ہیں, ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں, یہ اتنے گہرے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے چیلنجز کا مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں. آئی وش کہ اس نئے سال میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یہ مسائل حل ہوں, کیونکہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. میں موونگ آن ٹو چائنا, another very important subject yet challenging now. ابھی ریسنٹلی چائنیز نیشنلز کے اوپر, کیونکہ بائیلیٹرلز پہ تو ہم بہت ڈسکشن کرتے ہیں, پاکستان اور چائنا ایک ایسا چیپٹر ہے جو ہمیں فنگر ٹپس کے اوپر ہے کہ تعلق ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ایک بردرلی کارڈیل اور بہت ایک وہ آئرن کلیڈ ہمارے بائیلیٹرلز ہیں. لیکن جب سے چائنیز نیشنلز کے اوپر اٹیکس ہوئے پاکستان میں, ہم نے دیکھا کہ ایک نئی اس کے اوپر ویو آف پروپیگنڈا اٹھی
صرف کچھ ایسے مطلب میں ان کو ڈسگرنٹلڈ نہیں کہتی، مگر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس تمام تر اٹیک کو ایسے ڈسکس کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ بالکل خاتمہ ہونے والا ہے، پاکستان اور چین کبھی مڑ کر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. بہت ساری نیگیٹو ڈسکشنز بھی آئیں. پھر اس کے اوپر انٹرنیشنلی بھی بڑا اس کے اوپر بات کی گئی. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ یو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا نقصان پہنچا ہے تعلقات کو، نہیں پہنچا، اور دونوں ممالک اس تمام تر ایشو کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، جس طرح ہم اب پہلے بات کر رہے تھے، جب آپ کا ریلیشن شپ بڑا مضبوط ہو اور اس میں کانفیڈنس ایگزسٹ کرتا ہو دونوں سائڈس پر، تو جو مومنٹیرلی کوئی ایشوز آتے ہیں ان کو ریزالو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اب پاکستان نے اور چائنا نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب بالکل اس میں کچھ ایشوز یہ آئے کہ چائنیز نیشنلز کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا، اور جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہم ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ بلوچ ٹیررسٹ گروپس ہیں کچھ جنہوں نے یہ ٹارگٹ کیا، اور ان کے بارے میں پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے نہ دوست ہیں نہ چائنا کے دوست ہیں، اور وہ یقیناً ہماری دوستی کے دشمن ہیں. اور چائنیز کی جو تکلیف ہے یا شکوہ ہے وہ بجا ہے. اب اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. وہ ان کا جو شکوہ ہے وہ ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اس میں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوششوں کے باوجود یہ ٹیرر گروپس یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کو انٹرنیشنلی اسپانسر کیا جا رہا ہے، ان کو انٹرنیشنلی فنڈنگ آ رہی ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لیں، اور پاکستان میں جو بھی فارن نیشنلز ہوں، ہم نے چائنیز پروجیکٹس ہوں، چائنیز نیشنلز ہوں، چائنیز انسٹیٹیوشنز ہوں پاکستان میں، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستانی حکومت کی ہے. اور میم یعنی یہاں پر ہم ایک ٹیک اوے لے کے جا سکتے ہیں آفٹر آل دیز انسیڈنٹس کہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی ارینجمنٹس سے خوش نہیں ہیں. دیکھیں، ہماری ان سے بات چیت اس سلسلے میں جاری رہتی ہے. انہوں نے اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیا کہ پاکستان اتنا ڈینجرس ملک ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹس کو وڈرا کر لیا جائے. ہندوستان کا رول اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2024 گو کے، کیونکہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدہ ہے، اس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول پر کچھ واقعات کے علاوہ سال ایک اوور آل ایک پرسکون سال تھا. مگر ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر آپ ہندوستان کا رویہ پاکستان کی جانب یا پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز کو مزید انٹینسیفائی کرنے میں اس ملک کا کیا رول رہا ہے؟ کیونکہ بائیلیٹرلز تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف بھی ہمارا وہاں پہ 3rd ٹیئر پہ ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی کہ اس سال میں ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت ہوئی، مزید کمی ہوئی؟ دیکھیے، آئی وڈ سے کہ جو ریلیشن شپ تھی وہ اسٹیبل رہی، اور جو ہمارا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لائن آف کنٹرول پیسفل رہے گی، وہ مور اور لیس پیسفل رہی. اس کے علاوہ جو ہمارے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اس پر دونوں ملک کاربند رہے. اس میں انڈس واٹرز ٹریٹی شامل ہے، اس میں جو پروٹوکول ہے کہ جس کے انڈر پاکستان سے زائرین انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا سے پلگرمز پاکستان آتے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ ہوتا رہا. اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ہر سال میں 2 دفعہ پرزنرز کی لسٹ ایکسچینج کرتے ہیں، وہ بھی جاری رہا. ہم جن پرزنرز نے اپنی جو سزائیں تھی کمپلیٹ کر لی، ان میں سے بھی کافی ریلیز ہوئے دونوں سائڈس پر. سو یہ پازیٹیوز ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور وہ تشویش کا باعث ہے. سب سے پہلے تو آپ جانتی ہیں کہ انڈیا نے اسپورٹس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. انہوں نے کرکٹ کے میدان میں ہو یا کبڈی کے میدان میں ہو، یہاں پر بہت پرابلمس کریٹ کی. اس کے علاوہ جو سب سے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بڑے کلیئر
کانکریٹ شواہد ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ کلنگز کروا رہا ہے اور یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروا رہا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا, یہ انڈیا نے مختلف ممالک میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا. پاکستان میں اسی طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس پر پاکستان کو بڑی تشویش ہے. ہم اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کو یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا اس طرح کے اقدامات سے باز رہے. میم اس کے اندر واٹس اسٹیپ فارورڈ اگر اس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی ہم نے کافی حد تک کشمیر کے ایشو پر دیکھی ہے. جب 2019 میں اس کا اسپیشل اسٹیٹس لے لیا گیا تو تب تک انٹرنیشنل کمیونٹی واز ناٹ مووڈ جب تک پاکستان نے مکمل طور پر انٹرنیشنل فورمز پر جا کر شور نہیں مچایا, ثبوت نہیں دیے, ڈاسیئرز نہیں دیے. پھر انڈین انوالومنٹ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, قبائلی علاقوں میں بھی افغانستان اور ایران کی جانب سے بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. تو اس کے اندر واٹس اسٹیپ نیکسٹ فار پاکستان کہ ان انٹرنیشنل کلنگس کو لے کے, کیونکہ اس میں I won't say luckily, لیکن ایک چانس ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں سیم از ہیپننگ بینگ کنڈکٹیڈ بائی انڈیا. تو کیا ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک میوچل سٹانس لے سکتے ہیں اگینسٹ انڈیا؟ دیکھیں یہ تو اب انٹرنیشنلی بڑا کلیئر ثابت ہو گیا ہے کہ جو ممالک اس میں شکار ہوئے ہیں, جنہوں نے دیکھا خود اپنی انویسٹیگیشن سے خود اس نتیجے پہ پہنچے کہ انڈیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وہاں پہ کروا رہا ہے, تو ان کو بالکل پاکستان کے سٹانس کی اب سمجھ آ گئی ہے. کشمیر بہت اہم معاملہ ہے. بالکل کشمیر میں جو ان کے ایشوز ہیں جو انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے وہ انٹرنیشنلی ان ایکسیپٹیبل ہیں, انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہیں. اور جو مرضی یہ سٹیپس لے لیں, جو بھی اپنا بھاشن دنیا کو دے دیں, انٹرنیشنل لاء کی حقیقت نہیں چینج ہو سکتی. آج بھی وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کنسیڈر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں. دنیا کا کوئی بھی ملک کشمیر کو انڈیا کا ٹوٹ انگ نہیں سمجھتا. تو یہ انڈیا کو یہ جاننا چاہیے کہ کشمیر کے عوام کو اگر وہ دھوس سے دبا لیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی. کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. کشمیر کے اوپر اس وقت پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے, مگر بھارت کی جانب سے خاص طور پہ ان کی سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے بعد سے اب ایک مایوسی جو ہے وہ پریویل کرتی جا رہی ہے. مگر انٹرنل جو کشمیر کی موومنٹ ہے دوبارہ سے, دیٹ از گیٹنگ وی ویل کال اٹ ری الائیو اور ری انرجائزڈ. کافی ٹائم کے بعد, خاص طور پہ برہان وانی کے بعد ایک ویو آئی تھی, مگر اب انٹرنلی وادی کے لوگ خود اس کو فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. مگر اس کے اندر دے آر اگین لوکنگ اپ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹیز آر ناٹ بینگ میٹ. اس میں پاکستان ڈپلومیٹکلی کیا کر رہا ہے؟ کشمیر کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنی جو آزادی کی مہم ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے انڈیا کے غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ جانتی ہیں کہ جو انٹرنیشنلی کشمیر کے عوام نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا ہے, اور پاکستان نے کشمیریوں کی آواز بن کے انٹرنیشنل فورمز پر یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور ہر موقع پر اٹھایا ہے. کشمیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ فلسطین کا ذکر نہ آئے. اور ایک مرتبہ پھر ایک بہت تکلیف دہ سال وہ سلسلہ جو اکتوبر 2023 میں شروع ہوا وہ اکتوبر 2024 میں بھی رہا, اور جو حالات لگ رہے ہیں, لوگ اس قدر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں مشرق وسطیٰ کی سچویشن دیکھ کر کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید 2025 کا اکتوبر بھی اسی خونریزی میں رنگا ہوگا. ایک ہزاروں کی تعداد کی کلنگز ایک سائڈ پر, مگر اس کے اوپر مختلف ڈپلومیٹک سٹیپس لینے کے باوجود, انٹرنیشنل کانفرنسز کے باوجود, ایوری کنٹری ہیڈ بین ریزنگ دیئر وائس آن دی اگینسٹ دی اٹراسٹیز آف اسرائیل ان مڈل ایسٹ. اس وقت سچویشن آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت تباہی ہو چکی ہے. شاید فلسطین کی مکمل اب ایک اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, بلکہ ریہیبلیٹیشن تو بعد کا فیز ہے, ریکنسٹرکشن سے شاید شروع کرنا ہوگا. تو شاید اس کے لیے بھی اب دنیا پریشان ہے کہ یہ تو ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے. ہاؤ یو ریٹ دا ہول سچویشن؟ دیکھیں جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ بہت ہی
افسوسناک اور مایوس کن صورتحال ہے. پہلی چیز تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ سیز فائر ہو, اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر فلسطینیوں کا غازہ میں, اس کو بند ہونا چاہیے. جو اسرائیل کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ فلسطینیوں کو دبا کر اپنی ایکسپینشنزم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے, اور اس پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس موجود ہے. فلسطین کا جب معاملہ شروع ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات پہنچے گی ایران تک پہنچی. ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا 2-3 مرتبہ اسٹرائکس میں اپنے میزل سسٹم سے, اور جو ان کے پاس اویلیبل ان کے ریسورسز تھے. پھر حزب اللہ اور حماس کی ساری لیڈرشپ اڑا دی گئی, ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اڑا دی گئی, یعنی جو اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایران میں بھی کیونکہ کانسپریسی تھیریز ہیو نو اینڈ, تو ایون ایرانی صدر کے حوالے سے بھی بہت چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ غالباً ان کا کوئی کریش ایکسیڈنٹ نہیں تھا, کروایا گیا. تو اٹ واز لیڈنگ ٹو اے ہول ڈیبیٹ. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر اسرائیل اتنی کامیابی کے ساتھ اپنے اس ہٹ اینڈ رن ایک ریشو کے ساتھ, سکسیس ریٹ کے ساتھ, آئی مسٹ سے وہ جا رہے ریجن میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ان کی اگلی نظر یقیناً ایران پر ہے؟ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے ساتھ کوشچنز ہیں, تو یہ چیزیں کیا پاکستان تک ان اے ایئر اور 2 آتی نظر نہیں آتی ہیں؟ خاص طور پہ میں ایک سوال اس کے حوالے سے اور بھی کرنا چاہوں گی. دیکھیں, اسی وجہ سے ہماری بار بار یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اسرائیل کو اپنے ایڈونچرزم سے روکنا چاہیے. جنگ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اور ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ٹیمپریچر کو لوور کرنا ضروری ہے, اور یہ جو ایک فضا بنی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں, اس کو ختم ہونا چاہیے. مشرق وسطیٰ سے یہ جنگ پاکستان آتی دکھائی دے رہی ہے یا پاکستان کے ہمسائے میں آتی دکھائی دے رہی ہے, اسی خوف کو بھانپتے ہوئے کیا امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد کی؟ یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ ہے ان اے رو کہ پاکستان پر یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. اور صرف میزائل سسٹم نہیں, بلکہ اب تو کیونکہ ICBM کی بات ہو رہی ہے کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پاکستان امریکہ تک, ان کی کچھ لوگوں کے بیانات ہیں کہ وہ امریکہ تک ٹارگٹ اپنے اچیو کرنا چاہ رہا ہے. مگر پاسٹ میں بھی پاکستان کے مختلف ڈیفنس ڈیلز اسی وجہ سے کینسل ہوئے, ترکی کے ساتھ یا کسی اور ممالک کے ساتھ. تو یہ کیا مشرق وسطیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی سچویشن آپ کو لگتی ہے پاکستان کی میزائل کو؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے جن پابندیوں کی بات کی وہ بڑی ہی illogical ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو دفاعی پروگرام ہے, جو ہمارا میسائل پروگرام ہے, جو ہمارا اسٹریٹجک پروگرام ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ ڈیفینسو ان نیچر ہے. وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے, وہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے. اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں کہ ہم جا کے امریکہ کو ٹارگٹ کر سکیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایسے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے امریکہ کو نہ دھمکی دی ہے, نہ ہم نے کبھی کہا کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی تو ایک بہت ہی ماڈسٹ پروگرام ہے جو کہ ڈیفینسو ان نیچر ہے, وہ کس طرح ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتا ہے. سو یہ ایک illogical بات ہے جو انہوں نے کی ہے. میم, گو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پولیٹیکل کامنٹری کے اوپر کامنٹ نہیں کریں گی, مگر امریکہ کے الیکشنز, خاص طور پہ اس کے بعد سے پاکستان کی اندرونی پولیٹیکل سچویشن, پھر اس کے اندر یورپی یونین کا آنا, ان کے بیانات, اور اگر دیکھا جائے تو الیکشنز کے بعد سے اب تک کانسٹنٹلی you are in your statements, you are clarifying کہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. مگر اسی کے ساتھ اسی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی برطانوی حکومت کی جانب سے ان کے وزارت خارجہ سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اگر ہم ابھی ملٹری کورٹس کے جو ڈیسیجنز آئے ہیں یورپی یونین کی جانب سے ہوا, امریکہ کی جانب سے ہوا, اور امریکہ میں خاص کر اور برطانیہ میں ان کے تمام تر ان کے پارلیمنٹ کے افیئرز کو جوڑا جاتا ہے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. تو یہ کیا بائیلیٹرل تعلقات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ
کسی سیاسی شخصیت کی وجہ سے ختم کر دیے جائیں گے یا پاکستان وڈ بی ان ہاٹ واٹرز بیکاز آف دیٹ؟ ہاں دیکھیں، آپ کی بات درست ہے، میں پالیٹکس میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. پاکستان کا وزارت خارجہ ہے وہ فارن پالیسی پہ فوکس کرتا ہے، انٹرنل پالیٹکس پہ فوکس نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، ہماری اس پر ایک ہی پوزیشن ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہماری یہی پوزیشن ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کہ پاکستان کے عوام اپنے انٹرنل مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو جی ایس پی پلس کو ہیش ٹیگ کیا جاتا ہے کہ جی ایس پی پلس وڈرا کر لیا جائے گا، سٹنگ ڈپلومیٹ ان اسلام آباد، اگر وہ اس طرح کی ٹویٹس کریں یا وہ ہیش ٹیگ جی ایس پی کر کے کسی جرنلسٹ کی رہائی کا مطالبہ کریں، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ساری چیزوں کو؟ دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ہمیں اندازہ ہے کہ وین یو آر سٹنگ ان ادر کنٹری، ہم نے کبھی کسی پاکستانی ڈپلومیٹ کو اپنی لائنز کراس کرتے نہیں دیکھا. تو یہ ہاں جی کیسے ڈیل بالکل، کرتے اس ہیں؟ پہ بڑی کلیئرٹی ہے، اور پاکستان کا وزارت خارجہ جب بھی کوئی ڈپلومیٹ، فورن ڈپلومیٹ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی جو ڈپلومیٹک ان کے فرائض ہیں اس کے سے سائڈ اسٹیپ کرتا ہے تو ضرور ان سے معاملات ریز کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو جی ایس پی پلس کا معاملہ ہے، جی ایس پی پلس ایک فیسلٹی ہے جو یورپین یونین نے پاکستان کو دی، اور یہ دونوں ممالک کے انٹرسٹ، پاکستان اور یورپین یونین دونوں کے انٹرسٹ میں ہے. اور یورپین یونین کو بھی جب پاکستان کی وہاں ایکسپورٹس جاتی ہیں تو ان کو بھی لو کاسٹ کوالٹی پروڈکٹس ملتی ہیں ان کے عوام کو بھی. سو یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ صرف پاکستان کو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کے لیے بھی، کیونکہ سب کو شاید معلوم نہ ہو جی ایس پی پلس کیا ہے، تو پاکستان کے عوام کے لیے بھی جی ایس پی پلس ایک اہم I would highly appreciate کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ اکثریت اتنی ہیوی ٹرمز کو جانتی نہیں ہے، تو بلکہ خوش ہوں گے لوگ سن کر کے اگر آپ جی ایس پی پلس کا ان کو بتا دیجیے کہ واٹ از دیٹ. دیکھیں، جی ایس پی پلس ایک اسکیم ہے یورپین یونین کی، جس کے مطابق آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کچھ ممالک کی، جس میں جو ملک اس اسکیم میں آتے ہیں، ان ممالک کی پروڈکٹس جب وہاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ان پر ڈیوٹیز کم لگتی ہیں. وہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتی ہے. میم اسی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے، پاکستان کے تمام تر چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایس سی او کروایا، اور غالباً کوئی 3 دہائیوں کے قریب وقت کے بعد یا آس پاس، اف آئی ایم ناٹ رانگ، پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک عالمی فورم اسلام آباد میں اس کا انعقاد کیا. کامیابی سے ہوا، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اس کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس کا آؤٹ کم پاکستان کے لیے کیا رہا. اراؤنڈ 900 فورن ڈیلیگیٹس ور ان اسلام آباد فار 2 days probably، اور اس میں سب سے بڑی جو ایک کامیابی انڈین فارن منسٹر کا اسلام آباد آ کر خود اٹینڈ کرنا انسٹیڈ آف اٹینڈنگ اٹ آن لائن یا کسی اور طریقے سے، اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ہم نے چین کا دیکھا جو بائیلیٹرلز کے لیے پہلے آئے، پھر ایس سی او بھی انہوں نے اٹینڈ کیا. اس پورے فورم کا میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل ایونٹ اتنی سکسیسفلی کیا، اور اس میں اتنے ہائی لیول پر پارٹیسپیشن تھی. لیڈرز تھے بڑے ممالک کے، رشیا کے، چائنا کے. سو یہ امپورٹنٹ لیڈرز موجود تھے، تمام ممالک کی ریپریزنٹیشن تھی، ایون انڈیا کے فارن منسٹر نے بھی یہ کانفرنس اٹینڈ کی. اور اس کی سگنیفیکنس میں آپ کو 2 طریقے سے بتاؤں گی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا انٹرنیشنلی کہ ہم اس طرح کے امپورٹنٹ ایونٹس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے دنیا کو ثابت کی کہ پاکستان جب چیئر بنتا ہے کسی بھی اہم فورم کا، تو وہ ایک فارورڈ لکنگ اعلامیہ تمام ممالک کے کنسنسس سے ڈیولپ کر سکتا ہے، جس میں ہر طرح کا ویو پوائنٹ آتا ہے. ایون وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے ٹریڈیشنلی اچھے تعلقات نہیں ہیں جیسے کہ انڈیا، ان کی موجودگی کے باوجود ہم نے کنسنسس ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا، اور وہ ڈاکیومنٹ باہر آیا. And there was no note of dissent. اب گوئنگ فارورڈ،
آگے ہمارے پاس کچھ اہم انٹرنیشنل ایونٹس آ رہے ہیں، امپورٹنٹ ذمہ داریاں پاکستان کے پاس آ رہی ہیں، تو یہ اس سے ہی آگے سے تسلسل میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جنوری میں سیکیورٹی کونسل کا رکن بننے جا رہا ہے، 2 سال کی ٹرم ہے۔ اس سال میں ہماری ایک اہم کامیابی تھی کہ پاکستان نے UN میں سیکیورٹی کونسل کا الیکشن جیتا اور ہسٹورک نمبر آف ووٹس ملے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتکاری کی۔ تو اب جنوری سے ہم سیکیورٹی کونسل کے رکن ہوں گے۔ دوسری چیز جو ابھی ہمیں آگے پاکستان کو چیئرمین شپ ملنے والی ہے وہ ہے SCO کا ایک فورم ہے جس کو SCO ریٹس کہتے ہیں، جو کہ ان کا اینٹی ٹیرورزم اسٹرکچر ہے۔ وہ پاکستان کی چیئرمین شپ جب ہوگی تو آف کورس اسی طرح سے جس طرح ہمیں ہیڈز آف گورنمنٹ ملی، ہم اس پر ایک لیڈرشپ رول ادا کریں گے، ان دی اینڈ اس کی میٹنگز بھی کریں گے یہاں پر۔ اور 2 سال میں پاکستان کو جو SCO کا سب سے اہم فورم ہے جو کہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا فورم ہے، وہ پاکستان کے پاس اس کی صدارت آئے گی، اور پاکستان کو یہاں پر اسلام آباد میں وہ میٹنگ کرنی ہوگی، اور اس وقت بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی تمام لیڈرز پاکستان آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں۔ تو یہ جو بھی ہم نے کانفرنس کرائی، یہ ایک طرح سے آپ ریہرسل کہہ لیں ایک بہت بڑے ایونٹ کا، جو کہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا ایونٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے میم یہ 2 سال بعد ہوگی۔ ہاں جی۔ اچھا میم، موونگ آن ٹو، ہم نے SCO ڈسکس کیا کافی ڈیٹیل میں، برکس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، پاکستان از اسپائرنگ ٹو بی پارٹ آف برکس ایز ویل۔ الیگزینڈر اوورچک جو ڈپٹی پرائم منسٹر آئے تھے پاکستان روس کے، ان کی جانب سے بھی بڑا ایک پازیٹیو سگنل تھا کہ پاکستان کو ہم سپورٹ کریں گے ٹو بیکم ممبر آف برکس، مگر اس برکس کے حوالے سے گو کہ نئی US ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اب اسٹیٹمنٹس اس کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئے، مگر پاکستان کس حد تک اپنے اس کیس کو فالو کرے گا ٹو بیکم ممبر، ٹو بیکم اے ویری انرجیٹک اینڈ ایکٹیو ممبر آف برکس؟ دیکھیں، برکس جو ہے یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، 4 ممالک سے شروع ہوا، اب وہ ایکسپینڈ کر چکا ہے۔ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا فورم ہے، اور ہم پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز کا فورم ہو، جو ملٹی لیٹرل فورمز ہو، پاکستان کی وہاں پر آواز ہو۔ تو پاکستان نے اسی کانٹیکسٹ میں اپلائی کیا ہے برکس کی ممبرشپ کے لیے۔ اس میں کچھ چیلنجز ہیں، اور آپ جانتی ہیں وہ کیا چیلنجز ہیں، لیکن پاکستان اپنی جو مہم ہے وہ جاری رکھے گا۔ تمام برکس کے ممالک کے ساتھ ہم نے یہ ایشو ریز بھی کیا ہے۔ سال 2024 میں ہم نے UN میں بھی بہت ایکٹیولی مختلف ممالک کے لیے، اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں ایسے بہت سارے بائیلیٹرل میٹرز آف کنسرنز ہیں جو کہ پاکستان نے ریز کیے۔ کشمیر کے اوپر ہم ہمیشہ فوکسڈ رہتے ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بننے کے لیے جو بھارت کی جو کوشش ہے، ٹھیک ہے، اس کو پاکستان نے ہمیشہ اس کو بھی ایک بڑی محنت کے ساتھ اس کو بھی کاؤنٹر کیا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ان 5 کے بعد وہ ایک پرماننٹ ممبر بن جاتے ہیں، یا جو ان کی اس وقت لابی کے لیے ایک بڑی ایمنس کوششیں چل رہی ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان کے جو مشنز ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ UN کی اگر ہم بات کریں، ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے ان تمام میٹرز پر، خاص طور پہ ہندوستان کی ایک اسٹرانگ لابی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک انڈیا کا جو کیس ہے نان پرماننٹ ممبر بننے کا، وہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس پر انٹرنیشنل کنسنسس نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ رکن کی تعداد بڑھائی جائے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ رکن کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے۔ پروگرام کا اختتام اس آخری سوال کے ساتھ، جو کہ یقیناً بہت سارے لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے۔ ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور بہت دلخراش واقعہ دیکھا اس حوالے سے۔ گریس کے جو ساؤتھ کوسٹ واٹر بیلٹ ہے، اس کے اندر پاکستان سے 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب کا فگر ایسا ہے جو کہ ہر سال، کیونکہ اس میں FIA کو بہت بڑا کردار میرا خیال ادا کرنا چاہیے،
اور انٹیریئر منسٹری بہت رسپانسبل ہے اس چیز کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے، کیونکہ مین میجرز ہیو ٹو بی ٹیکن بائی دیم. مگر دفتر خارجہ کا کردار آپ مجھے بتائیے، جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے لوگوں کی بھی کلیریفیکیشن کے لیے، کیونکہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ فرام زیرو ٹو آل سارے میٹرز کو دفتر خارجہ نے دیکھنا ہے. ہماری بار بار پاکستان کے عوام کو یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ لیگل مینز استعمال کریں جب بھی آپ نے کسی ملک کو جانا ہے. تو پاکستان کا سفارت خانہ بالکل جب خدا نخواستہ کسی کی وفات ہوتی ہے تو ان کو باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور ان کو واپس لانے میں مدد کرتا ہے. باقی جو بات آپ نے کی کہ جو لوگ جاتے ہیں اللیگلی، ان کے لیے وہاں کا قانون حرکت میں آتا ہے، ان کو وہاں کے قوانین کے مطابق سزا بھی ملتی ہے، اور کئی لوگ جیل میں رہتے ہیں، بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ پہ ان کو فائنز بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے اگلی فلائٹ پہ بٹھا کر پاکستان ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. ممتاز زہرا بلوچ، ترجمان دفتر خارجہ، آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ہم نے سال 2024 کے اختتام کے ساتھ ان تمام تر معاملات کا ریویو لینے کی کوشش کی ہے جن کے متعلق بہت بات ہوتی رہی پاکستان میں، اور سوالات ہوتے رہے. وہ سوالات گو کہ ہم ہر ہفتے یہاں بریفنگز میں پوچھتے ہیں، مگر آج موقع ایسا تھا کہ ایئر اینڈر انٹرویو میں ہم نے ترجمان کو ان تمام در سوالوں کو دوبارہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا. سما اسپیشل سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے آنے والے ہفتوں میں مزید ایسے ایپیسوڈز جس کے اندر آپ ہی کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو کہیں پر ایڈریس کیا جائے، ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. نئے سال میں نئے سما اسپیشل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.